बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी नई व्लॉग के साथ। आज हम बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीटीआई को क्यों वोट दिया। तीसरी बार है कि तीसरी दफ़ा पीटीआई मुसलसल हुकूमत बना रही है खैबर पख्तूनख्वा में। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है किसी भी पार्टी को तीसरी दफ़ा मुसलसल चांस दे रही है, मौका दे रही है, वोट दे रही है। और इस दफ़ा तो तमाम जो रिकॉर्ड्स है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तोड़ डाले। यानी हम 3% जो मेजॉरिटी होती है, 4/3 उससे भी ज़्यादा जो सीटें हैं वो पीटीआई को मिली है। बावजूद ये कि कुछ सीटों पर पीटीआई के जीते हुए सीट जो है वो हरा दी गई है, वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों में तकसीम हुई है। लेकिन ये हकीकत सब जानते हैं कि पीटीआई जो है तीसरी बार हुकूमत उन्होंने बना दी है वहाँ पर। और ये आवाम क्यों देती है? पंजाब के लोग या दूसरे लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पीटीआई या इमरान खान के साथ खड़े हैं या वोट देते हैं। तो कुछ दोस्त मेरे ये सवाल भी करते हैं कि उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है। तो आज इस हवाले से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत ने जो 10 साल हुकूमत की थी, 10 साल तो नहीं की थी, यानी ये तकरीबन 6, 7, 8 माह जो हो गए, बल्कि 1.5 साल जो हो गया है इससे पहले जो उनकी हुकूमत रही है। लेकिन हम 10 साल ही इसको समझ लेते हैं एक जाविये से और एक बात करने के लिए कि चले हम ये मान लेते हैं कि 10 साल हुकूमत है। 8 साल भी काफ़ी होते हैं या 8.5 साल भी काफ़ी होते हैं। तो हम इसको 10 साल पर मुहित करते हैं और अभी उनकी हुकूमत दोबारा शुरू हो गई खैबर पख्तूनख्वा में। तो सबसे पहले हम तालीम के हवाले से बात करेंगे। मैं जो चीदा चीदा नुकात है उस पर आपको बताऊंगा और फैसला आपने करना है। ये तहकीकात भी आप कर सकते हैं कि मैंने जो बातें की है वो सच है या गलत है। तालीम की बात अगर हम करें तो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की जब 2013 में पहली हुकूमत बनी, उससे पहले जो तालीम के निज़ाम था वो सही नहीं था। यानी असातिज़ा की बहुत बड़ी कमी थी, स्कूलों के हालात भी दुरुस्त नहीं थे, हाजिरी का निज़ाम नहीं था। ऐसे हमने वहाँ पर देखा था कि असातिज़ा सरकारी ख़जाने से तनख्वाह लेते हैं हर महीने, लेकिन वो ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। और कुछ तो ये भी रिपोर्ट हुआ था कि बहुत से लोग जो है वो बाहर काम करते हैं, यानी बाहर ममालिक में काम करते हैं, लेकिन तनख्वाह यहाँ से लेते हैं। कुछ ने अपनी जगह दूसरों लोगों को दिहाड़ी पर लगाया था, यानी डेली वेजेस पे अपनी जगह लगाया था, और ये सब कुछ चल रहा था। जब पीटीआई की हुकूमत 2013 में आई तो उन्होंने ये चीज़ें शफाफ तरीके से बनाना शुरू कर दी ताकि शफाफियत आ जाए इदारों में। तो तालीम के हवाले से हम बात करेंगे कि वहाँ पर ये जो इस तरह के असातिज़ा थे या जो ड्यूटी नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर मेरिट के लिए और बायोमेट्रिक निज़ाम राइज किया, स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठाए। असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए तकरीबन 4-5 लाख असातिज़ा इन्होंने इस दौरान भर्ती भी किए, जो बड़ी तादाद है। और ये मेरिट भी हुआ है। मुझे खुद, हम एक प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें एक बंदे ने कॉल की, हम पीटीआई के हवाले से दूसरी सियासी गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, मेरे साथ कुछ साथी बैठे थे, वो पीटीआई पर बहुत तनकीद कर रहे थे कि पीटीआई ने कुछ नहीं किया। तो वो एक बंदे ने बात की, उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूँ, अपनी बात उन्होंने की कि मेरा भाई पुलिस में नौकर हुआ है, मैं खुद लेक्चरर फलाने कॉलेज में हुआ हूँ, सवाबी के या मर्दान के, उन्होंने कुछ नाम बताया इस तरह कि मैं मेरिट पे हुआ हूँ, हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई सिफारिश नहीं थी। तो ये इस तरह के इक़दाम उठाए गए हैं, स्कूल कॉलेजेस बनाए गए हैं, अब अपग्रेड किए गए हैं, यानी जो स्कूल थे उनको कॉलेज का दर्जा दिया गया था, बहुत से स्कूलों को कॉलेज का दर्जा भी मिला है। और इस तरह हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी बनाए गए हैं, तालीम में इस्लाहात की गई है, निसाब में इस्लाहात हुई है, आकाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सीरत है उनको निसाब में शामिल किया गया। इस तरह बहुत से इक़दाम पीटीआई हुकूमत ने तालीम में किए। सेहत की अगर हम बात करें तो अस्पतालों को अपग्रेड किया गया, बहुत से नए अस्पताल भी बनाए गए हैं, और जो अस्पताल छोटे देहात में थे या तहसील में थे उनको अपग्रेडेशन हुई है, जहाँ अस्पताल की कमी थी वो बनाए गए हैं, नए अस्पताल भी बनाए गए हैं मुख्तलिफ अज़ला में, यानी बड़े जो अस्पताल होते हैं। और साथ साथ में अगर हम बात करें
تو اپ گریڈ ہوئے ہیں، یعنی جو بڑے ہسپتال تھے، اگر ہم العرج کی بات کریں تو وہاں پر بھی مختلف ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں مخصوص بیماریوں کے لیے، اپ گریڈیشن ہوئی ہے۔ اس طرح مختلف جگہوں پر جو ڈاکٹرز کی کمی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی بھرتی ہوئی ہے، میرٹ کا نظام بنایا گیا ہے وہاں پر بھی، اور ساتھ ساتھ میں جو صحت کارڈ تھا اس پر میں کچھ میرے تحفظات ہے شروع سے، کیونکہ یہ ملک پاکستان میں ہم ہر چیز میرٹ پہ اس طرح نہیں کر سکتے، یا عمران خان کی جو سوچ ہے کہ ہم نے اس میں پرائیویٹ ہسپتال بھی شروع کیے، میں پرائیویٹ ہسپتال میں اس میں مخالف ہوں شروع سے، کیونکہ پاکستان ایسا نہیں ہے کہ ہم پرائیویٹ لوگوں کے جو ہسپتال ہوتے ہیں ان پر یہ چھوڑ دے کہ وہ بہت ایمانداری سے کام کریں گے۔ خود عمران خان خود ایماندار ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے ایسے ہی ہیں، اور صحت کے شعبے میں لوگ اس طرح کی دو نمبری نہیں کریں گے، لیکن اس میں دو نمبری پہلے بھی ہوئی ہے اور ابھی بھی خدشات ہے کہ اس میں دو نمبری ہوں گی۔ جو صحت کارڈ استعمال ہوا ہے 10 لاکھ ہر فرد کو اس میں آپ علاج کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بہت سے کامیاب سٹوریز ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے انہوں نے سرکاری ہسپتالوں میں بھی علاج کرایا، اور سب سے زیادہ سرکاری ہسپتالوں میں علاج ہوا ہے، کم جو علاج ہوا ہے وہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہوا ہے۔ لیکن میں جو اس پر میرا اپنا ایک میری سوچ ہے یا رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں یہ علاج نہیں ہونا چاہیے، جنہوں نے علاج کرنا ہے وہ سرکاری ہسپتالوں میں کرے، اور وہ پیسہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سرکاری ہسپتال میں جائے، یعنی کسی دوسرے جو پارٹی ہے تیسری پارٹی وہ اس میں شامل نہ ہو، تو اس سے شفافیت جو ہے وہ مزید بڑھے گی اور لوگوں کا اعتماد بھی اپنی ہسپتالوں پر بڑھے گا۔ اور ہمارے ہسپتال جو سرکاری ہسپتال ہے، بڑے ہسپتال ہے، یعنی پشاور جیسے، مردان جیسے یا دوسرے اضلاع میں جو ہسپتال ہے ان میں جو ہے بہتری آئے گی، وہ جو مینجمنٹ ہے وہ خود بہتری کے لیے کام کریں گے، اور ان کے جو بجٹ ہے اس کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی خیبر پختونخوا حکومت جو نئی آئی ہے، امین گنڈپور جو نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، انہوں نے صحت کارڈ کا پورے صوبے کے لیے اس کا آغاز دوبارہ کر لیا جو پہلے حکومت نے ختم کیا تھا، تو یہ صحت کے حوالے سے بات ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں دوستو زراعت کے حوالے سے، تو زراعت میں بہت انقلابی اقدامات پی ٹی آئی حکومت نے اٹھائے ہیں، مختلف جو بیج ہے وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں، سورج مکھی جو ہے جو جس سے تیل نکالا جا سکتا ہے، یا زیتون کے جو پودے ہیں وہ دیے گئے ہیں، کسان کے لیے میرٹ پہ انہوں نے کسان کارڈ جاری کیا، اور وہاں پر مختلف بیج جو ہے یا گندم وغیرہ دوسرے جو ہے، یا جو توانائی کے لیے یا جو مختلف ہوتے ہیں فصل کو بڑھانے کے لیے جو ہوتے ہیں، وہ سارے جو زراعت کے ادویات سے لے کے یا دوسرے جو چیزیں ہیں ان کو دینے کے لیے کسان کارڈ کا اجرا ہوا ہے، لیکن یہ ابھی بند ہوا تھا اور ابھی امید ہے کہ دوبارہ شروع کریں گے۔ زراعت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات ایسے بھی اٹھائے گئے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو میرٹ پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شمسی توانائی کے لیے، یعنی جو بجلی کا نظام درہم برہم ہوا ہے، بہت زیادہ مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے، تو ان کو سولر سسٹم لگا کے دیے گئے ہیں، ٹیوب ویل لگا کے دیے گئے ہیں، تاکہ زراعت ہمارے بڑھے اور کسانوں کو فائدہ ہوا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں اور بڑی سطح پر زراعت میں بھی یہ انقلابی تبدیلی لائی گئی ہے یا انقلاب کا آغاز ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم یہ بات بھی کریں نئے ڈیموں کے حوالے سے، تو میں آپ کو صرف ڈسٹرکٹ نوشہرہ کی اگر بات بتاؤں تو 2-3 ڈیم یہاں پر خیبر پختونخوا میں بن چکے ہیں، اور مجموعی اگر ہم تعداد کریں ان 8-10 سال میں خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی حکومت کی، تو تقریباً 35 اس طرح کے ڈیم بن چکے ہیں، بڑے ڈیم جسے کہتے ہیں۔ اس سے بجلی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے، ابھی تک بجلی کا آغاز تو نہیں ہوا، لیکن زراعت کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، اور خاص کر جو سیلاب آتے تھے، جو پانی ضائع ہوتا تھا سمندر میں آتا تھا، نوشہرہ اور پشاور ڈوب جاتے تھے جب زیادہ بارش ہوتی تھی، خاص کر ہم چراٹ کے علاقے کی بات کریں، جو سارا پانی پشاور آتا تھا یا نوشہرہ آتا تھا اور پھر یہ علاقے ڈوب جاتے تھے، تو اس کو روکنے کے لیے یہ ڈیم بنائے گئے ہیں۔ اس طرح مختلف ڈسٹرکٹس میں یہ ڈیم اس طرح کے تقریباً 35 ڈیم مکمل ہو چکے ہیں، اور بہت سو پہ کام جاری ہے۔ وہ مجھے ایگزیکٹ ابھی میں فگر بول گیا ہوں کہ 150 ڈیم یہ بنا رہے تھے یا کتنے بنا رہے ہیں، تو اس پر بھی دوبارہ کام شروع ہوگا۔ اور جو 350 ڈیموں کے وہ تو ڈیم نہیں تھے، ہائیڈل پاورز تھے، وہ بنا چکے ہیں،
اس سے بجلی کا بھی چھوٹے پیمانے پہ، یعنی دیہات کے جو علاقے ہوتے ہیں 50 گھر، 100 گھر، 200 گھر، ان کو وہ سوات کے، ملکنڈ کے ڈویژن کے یا مختلف جو ڈویژن اس طرح کے ہائیڈل پاور بنائے گئے تھے، لیکن وہ بھی پھر جب زلزلہ آیا تھا تو اس میں کچھ تباہ بھی ہوئے تھے، کچھ بارش کی وجہ سے بھی خراب ہوئے تھے۔ اب مجھے اس کا ایگزیکٹ پوزیشن نہیں تھے، لیکن یہ 350 جو ہائیڈل پاور تھے وہ بن چکے تھے۔ اچھا، پھر ہم بات کریں گے جو بجلی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو یہ ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو جرائم ہیں، میں جرائم اس کو کہوں گا، یا ان کی جو نالائکی ہے یا کرپشن ہے، اس سے آپ دوسری ان کی ساری باتوں کو سائڈ پر کریں۔ یہ آئی پی پیز کا جو انہوں نے اس ملک پر تباہی لائے ہیں، اور ابھی خود جو نئے وزیر اعظم شہباز شریف بنے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ 2500 ارب روپے اس میں نقصان ہو رہا ہے، باوجود یہ کہ پی ٹی آئی کے دور میں، یعنی 3.5 سال وفاقی حکومت کے دور میں 12 روپے یونٹ تھی، اب وہ 60 روپے اور 70 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مزید اس کو بڑھائیں گے، کیونکہ ان کے معاہدات ہوئے ہیں، اور معاہدات یہ مزید کریں گے تو آئی ایم ایف پر کا پریشر ہوگا۔ تو اس کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے، میں خیبر پختونخوا کی صرف بات کروں گا کہ انہوں نے مختلف جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں، اس میں اسکول، کالجز، ہسپتال وغیرہ، یا دوسرے جو خود پارلیمان کا جو ادارہ ہے، پارلیمنٹ ہے، یعنی صوبائی اسمبلی، ان کو بھی انہوں نے سولر پر منتقل کیا۔ تو یہ بھی بہت بڑا انقلاب تھا۔ اس طرح مساجد میں اگر ہم بات کریں تو مساجد کو بھی سولر نظام دیا ہے، میرٹ پہ دیا ہے، سولر لگائے گئے ہیں وہاں پر، تاکہ اس سے وہ لوگ ٹویل بھی، یعنی مشین پانی کا موٹر بھی چلائے، اور دوسرا بھی مسجد کا سارا نظام سولر پہ چلے۔ تو یہ بھی انہوں نے یہ اقدامات بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے امامز کے لیے کوئی تنخواہ کا بھی وہ ایک سروے شروع کیا تھا، اور وہ پھر ڈاکومنٹس ہوا تھا۔ اب مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں کہ وہ تقریباً 15 سے 25 ہزار روپے کہے جاتے تھے کہ ہم وظیفہ دیں گے امام مسجد کو، تاکہ یہ دوسروں پر ڈیپینڈیبل نہ ہو، اور وہ خود مختار ہو، اور وہ ان کی معاشرے میں عزت ہو۔ تو وہ ابھی مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ وہ پھر شروع ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے مساجد کو فنڈز بھی دیے ہیں، بہت سے مدارس کو فنڈز دیے ہیں۔ تو اسلامی پوائنٹ آف ویو کے پوائنٹ سے، اور پھر عمران خان کا جو ویژن ہے مدینہ کی ریاست کا، یا پی ٹی آئی حکومت کا، کہ ہم نے یہ جو مدارس کا نظام ہے اس کو اس طرح بنانا ہے تاکہ یہ لوگ جو مدارس سے تقریباً 25 لاکھ لوگ یہاں پڑھتے ہیں، وہ جب فارغ التحصیل ہو جائے تو ان کو بھی روزگار ملے، وہ بھی اپنا کام کر سکے۔ تو یہ بہت بڑا اقدام تھا۔